नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम जो क़िस्सा बयान करेंगे और जिसके ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे वो एक ऐसे इंसान का क़िस्सा है जो पैगंबर तो बेशक था, लेकिन उसको वो मर्तबा मिला, वो दर्जा मिला, वो लक़ब मिला जो इंसानों में और किसी को नहीं मिला। और ये बहुत बड़ा एज़ाज़ था जो उनको मिला, और वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें खलीलुल्लाह का खिताब मिला। और खलील कहते हैं दिली दोस्त को। और अल्लाह का खलील होना बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत बड़ा रुतबा है, जो कि आप और हम लोग जिसको अपने तसव्वुर में ला भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जिसके बारे में हम सबको ये तो पता है ना कि वो एक ऐसी बुज़ुर्ग और बरतर ज़ात है जो कि इंसानों की तरह नहीं है। इंसान उसकी तख्लीक है, इंसानों से बरतर वो ज़ात है जो कि हर ज़रूरत, हर हाजत से बेनियाज है, और जिसकी तख्लीक ये पूरी कायनात है, और जो वो हर चीज़ पे जो कुदरत रखने वाला, इख्तियार रखने वाला है, जिसको किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, कोई रिश्ता उसका है ही नहीं, और उसकी वजह यह है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं। रिश्ते या ताल्लुक़ जो होते हैं ना, वो अपने जैसों से ही होते हैं। एक इंसान के जो रिश्ते होंगे, उसके शौहर या बीवी होंगे, बहन या भाई होंगे, जो भी होंगे वो इंसानी होंगे। जिन जो होंगे उनके जिन होंगे। इसी तरह जानवर अगर कोई है तो उसके बच्चे जो हैं वो जानवर ही होंगे, जो भी वो जानवर है। बिल्ली के बच्चे जो हैं वो बिल्ली ही होंगे। शेर के बच्चे जो हैं वो बिल्ली नहीं हो सकते, या गधा नहीं हो सकते, या गधे के बच्चे जो हैं वो शेर नहीं हो सकते। एक नस्ल और एक अल्लाह की जो बनाई हुई मखलूक की जो नस्ल है और जो डिफरेंस है ना, वो एक अल्लाह का बनाया हुआ तरीका है कि जिससे कि नस्ल चलती है, इंसान हो या हैवान हो। जबकि अल्लाह की ज़ात इन सब से बेनियाज है, क्योंकि उस पे ये कोई भी जो उसूल या कानून है वो उस पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज़ात ऐसी है जिसने सबको, हर मखलूक को, कायनात के हर ज़र्रे को जिसने तख्लीक फरमाया है, लेकिन उसको किसी ने नहीं तख्लीक किया। जिसका हुक्म सब पे चलता है लेकिन उस पे किसी का हुक्म नहीं चलता। जिसने ये सारे रिश्ते बनाए हैं, इंसान हो या जानवर उनके, लेकिन उसका कोई रिश्ता नहीं है, उसको रिश्तों की हाजत भी नहीं है, और उसके जैसा कोई दूसरा है भी नहीं। अल्लाह ताला का अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई उसकी औलाद होती, या कोई उसका भाई होता, या कोई उसकी बहन होती, तो फिर वो उसी की जैसी कोई हस्ती होती ना। और अगर उसके जैसी ही कोई दूसरी हस्ती होती तो कायनात का ये निज़ाम इस तरह से चल नहीं सकता था जैसा कि चल रहा है। इसमें आए दिन इख्तिलाफ और झगड़े होते। जैसे कि दुनिया में जो रिश्ते हैं उनमें आप देख लें कि जहाँ पर एक शख्स की दो बीवियाँ हैं तो आपस में झगड़े होते हैं, या एक घर में मियाँ और बीवी दोनों अपनी अपनी चलाने की कोशिश करें तो झगड़े होते हैं। किसी एक की बर्तरी को तस्लीम करना पड़ता है ना, उसकी बात को मानना पड़ता है। तो अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है, क्योंकि वो ज़ात जो है ना वो हमारे अहाते तसव्वुर में आ नहीं सकती। हम उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि उसकी जैसी कोई मिसाल हम ना हमने देखी है, ना हमारे तसव्वुर में है, और ना हम उसके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं जैसा कि हम इंसानों के लिए सोचते हैं। वो हर रिश्ते, हर ज़रूरत से बेनियाज है। उसका काम सिर्फ वो जो उसकी ज़िम्मेदारी और उसका काम है, जो उसने इस कायनात को बना के खुद अपने ऊपर ये लिए ज़िम्मेदारी कि वो हमारी हमारी देखभाल और हमारी हिफाजत और हमारे रिश्ते आगे नस्ल को चलाना, ये सारे के सारे काम करने वाला। बज़ाहिर दुनिया में तो ऐसे ही लगता है ना कि आपस में इंसानों की शादी होती है और औलाद होती है और उनकी नस्ल आगे बढ़ती है, लेकिन दर हकीकत ये निज़ाम बनाया हुआ किसका है? अल्लाह ताला का है। और अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को दुनिया में रहने वाले हम लोगों की समझने और हम लोगों की सहूलत के लिए बनाया। वरना अल्लाह पाक जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह पाक ने फरमाई, जिस तरह
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا بھی اسی طرح سے بغیر کسی ماں باپ کے، صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو اللہ نے بنایا۔ کیوں بنایا پسلی سے؟ وہ بھی اسی لیے بنایا، مرد کے جسم کا ایک، جیسے اولاد کے لیے دیکھیں ہم بہت ساری باتیں جو ہے نا، ہم اس میں جب میں اس قصے کو، کسی بھی قصے کو بیان کرنے لگتی ہوں، شاید آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہو کہ یہ بات کہیں اور لے جاتی ہیں، ادھر سے ایک قصے کی بات کرتے کرتے کچھ اور بتانے لگتی ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر صرف ایک لکیر کے فقیر بننے کے لیے، ایک جس طرح سے قرآن میں کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں، صرف ان کو بیان کر کے اور ان کے اوپر ان سے سبق حاصل کر کے اور بس بات کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم غور و فکر کرنے کے لیے ڈفرینٹ اینگل سے ہم ہر بات اور واقعے کو دیکھنا اور خود سے بھی کچھ اپنے دماغ کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی نا، ایسے ہی دنیا میں بچوں کی تخلیق کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ چاہتا، وہ یہ چاہتا تو آسمان سے ہر انسان کے لیے جس کو وہ دینا چاہتا، جس کو جو دینا چاہتا، کسی کو بیٹے دینا چاہتا، بیٹی دینا چاہتا، یا بیٹے اور بیٹیاں دینا چاہتا، جو کچھ بھی وہ دینا چاہتا وہ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے اس کے گھر میں بھجوا دیتا۔ تخلیق کرنے والا تو وہی ہے نا، تخلیق تو وہیں سے ہو رہی ہے، لیکن دنیا کے اسباب اور ذرائع اس نے کیوں بنائے؟ کیونکہ یہ محبت کے رشتے اسی وقت اور زیادہ قریبی ہو جاتے ہیں جب انسان کے جسم سے جو چیزیں جڑ جاتی ہیں نا، وہ اس کے جسم کا حصہ بن کے ان سے وہ کلوزنس اور وہ محبت کا ایک دوسرا ہی لیول ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ماں باپ ہیں، آپ ہمارے ہمارے ماں باپ سے ہمارا کیا جسم کا رشتہ ہے نا، ہماری ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا، ہم نے اپنی اولادوں کو اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں، ان سے جو ہماری محبت اور جو ہمارے اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور جو ہمارا ان کے لیے سب کچھ کر گزرنے کا لیول ہوتا ہے نا، وہ بالکل الگ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ پاک نے، کیا ضرورت تھی اس رشتے کی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی نا، اس کے بغیر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بغیر اس رشتے کے قائم ہوئے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوئی تھی۔ ہر ایک کو اولاد کلمہ کن کے ذریعے کیا نہیں مل سکتی تھی؟ لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق اللہ نے جو بنایا ہے، آپ لوگوں کو بھی جو یہاں پہ تقریباً میرے خیال سے سبھی شادی شدہ ہیں، اور سب کو ہی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ شادی ہوتے ہی وہ شوہر، وہ شخص جو کہ بالکل، آج کل تو خیر واقفیت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے آپس میں شادی سے پہلے بھی، اور لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں بھی ہوتی، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن پہلے جتنی، یعنی بہت پرانا بھی آپ نہ جائیں، 15 20 25 30 سال پرانی بھی جو شادی ہوتی تھی، تو 80% شادیوں میں کوئی پہلے سے جان پہچان اور بات چیت اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن چاہے وہ اس وقت کی شادی ہو، چاہے آج کی شادی ہو، شادی ہوتے ہی جو شوہر سے محبت کا لیول ہوتا ہے اور جو اس سے جو اس اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، وہ ہر رشتے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے نا، ہم سب اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم اپنے شوہر سے، ہمیں چاہے شکایت بھی ہوں اپنے شوہر سے، چاہے ہمارے جھگڑے بھی ہوں، جو بھی بات ہو، لیکن ہم اپنے شوہر کے خلاف کسی سے کچھ سن نہیں سکتے، کوئی دوسرا اس کے لیے کوئی بات کہے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو یہ محبت جو دل میں آتی ہے، یہ اس تعلق کی وجہ سے جو اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان قائم کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جب اولاد ہوتی ہے تو وہ محبت اور زیادہ ملٹیپلائی ہو کر اس اولاد کے لیے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جو کہ اس تعلق کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کو کسی رشتے، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی، اگر وہ کسی کو کوئی ایسا لقب دیتا ہے تو یہ اس انسان کی بہت بڑی قدردانی، اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ان کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اصل بات یہ کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا دوست، تو
اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گھبراہٹ یا کوئی تفریح کے لیے کوئی ساتھی یا کوئی دوست چاہیے تھا. ہم دنیا میں تو یہ سمجھتے ہیں نا، دوست کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ساتھ دے، جس کے ساتھ ہم انجوائے کریں، جو اچھے برے وقت میں ہمارا ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ہماری تکلیف میں پریشان اور اداس ہوتا ہے، اور جس طرح بھی کر سکتا ہے ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ کم از کم ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے. تو یہ تو انسانی رشتے ہیں اور یہ انسانی دوستی ہے. لیکن یہ دوستی ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ ہے خالصتاً اللہ کی قدردانی اس شخص کے لیے جس نے کہ اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا. یہ مقام، یہ منصب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملا؟ آج ہم اس پورے قصے میں، اس پورے واقعے میں اس چیز پر غور کریں گے کہ ایک انسان کی کمزوریاں کیا ہیں، ایک انسان کے محبت کے رشتے کس حد تک اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان کی قربانی دینا وہ کس لیول پہ ہوتا ہے. اپنے اپنے لیول پر، اپنے اپنے دل میں آج جو بھی ہم کچھ پڑھیں گے، جو بھی ہم قصے کو دہرائیں گے، اس میں ایک ایک بات کو اپنے اوپر رکھ کے سوچتے جائیے گا کہ اس موقع پر ہم کیا کرتے، ہمارا کیا رویہ ہوتا، ہم کس طرح سے ریئیکٹ کرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ریئیکٹ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان حالات کا سامنا کیا، اور ہمیں ان کی پوری زندگی میں اللہ پہ توکل اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رضا چاہنے کا جذبہ، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ، اللہ سے محبت اور بے انتہا توکل، جو کہ ماسٹر کی ہے ہر پریشانی، ہر مسئلے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا یا جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جدوجہد اور محنت کرے گا، اس کو کوئی آزمائش، کوئی تکلیف اس تک نہیں پہنچے گی. کیا اس کا صرف یہ کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ میں اللہ پہ ہر معاملے میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں؟ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جب کبھی موقع آئے، دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں موقع، اور اس کا امتحان اور اس کی پرکھ جو ہوتی ہے نا، اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اوپر وہ وقت آئے، جب اس کے اوپر وہ امتحان کسی بھی قسم کا آتا ہے. پھر اس وقت اس کا کیا ایمان کا لیول رہتا ہے، کتنا وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، یہ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس آزمائش اور اس ٹیسٹ میں اس انسان کے نمبر لینے کا مقام. ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ہم قصہ پورا، میں آپ کو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میرے خیال سے مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد، شاید 73 دفعہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف واقعات، مختلف باتیں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور تقریباً 25 صورتوں میں جو ہے وہ یہ قصہ بیان ہوا ہے. اور ہم ابھی لیکن شروع سے بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن اور ان کی پیدائش سے جو ہے ہم اس کو پہلے واقعے کو شروع کرتے ہیں، اور جس طرح سے ایک ایک ان کی زندگی کا واقعہ ہوتا جائے گا اس کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ عراق کے ایک شہر میں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو تھی، ان کے والد کا نام، ویسے تو ان کے والد کا نام جو ہے ان کے والد کو آزر کہتے تھے، ان کا لقب تھا آزر، لیکن در حقیقت ان کے باپ کا نام جو تھا، ایگزیکٹلی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، میں ذہن سے نکل گیا. تو وہ جو تھے وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، عراق کی سرزمین میں، اور کا علاقہ تھا وہ جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور جس جگہ، جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر ہر طرح کا شرک جو ہے نا وہ کیا جا رہا تھا. یعنی شرک کرنے میں وہ قوم جو تھی نا، ویسے بھی آپ دیکھیں جو مشرک ہوتے ہیں نا، وہ ان کے لیے کسی اور دوسرے چیز کو بھی الہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. مثال یہ ہے کہ دیکھیں جو بتوں کو پوجتے ہیں نا،
وہ پھر دوسری چیزوں کو یعنی جیسے سانپ کو، بندر کو، یا کسی بھی ایسی مخلوق کو، یا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، وہ ان کی پوجا کرنا ان کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. وہ ان کے لیے اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ان کی یہ بھی ہم الہ ہیں تو چلو یہ بھی الہ ہیں. ان کو جو غیر معمولی چیز نظر آتی ہے یا جو چیز ایسی نظر آتی ہے کہ جس سے وہ مرعوب ہوتے ہیں تو وہ اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں. تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ سورج، چاند، ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ان کا بادشاہ تھا نمرود، یہاں پہ میں بتا دوں کہ نمرود بھی جو ہے نا وہ ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا جیسے کہ فرعون. بادشاہ کا نام تو مختلف ہوتے تھے لیکن وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ نمرود کہلاتے تھے. تو وہ جو تھا وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی قوم سے کہتا تھا کہ میں تمہارا الہ ہوں، میری عبادت کرو. تو وہ اس کی بھی پوجا کرتے تھے. تو اب وہ کس کس چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں؟ یعنی سورج، چاند، ستاروں کی بھی کر رہے ہیں، بتوں کی بھی کر رہے ہیں، اور اپنے بادشاہ کی بھی کر رہے ہیں، سب کی. حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے نا، سام، بتایا تھا نا جب طوفان نوح میں ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، تینوں بیٹے جو تھے وہ ان کے ساتھ نکل آئے تھے کشتی میں اور بچ گئے تھے. اور بعد میں نسل جو ہے وہ انہی سے آگے دنیا کی نسل جو چلی تھی. باقی ایک بیٹا جو کنعان تھا وہ طوفان میں، وہ کیونکہ ایمان نہیں لایا تھا تو وہ اور ان کی جو بیوی تھیں وہ طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے. لیکن 3 بیٹے جو تھے نا، سام، حام اور یافس، تو سام جو تھے نا ان کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہاں جس شہر میں پیدا ہوئے تھے، اور کا علاقہ تھا، یعنی بابل شہر، جس کی کہ کل ہم جب ذکر کر رہے تھے نا حضرت یونس علیہ السلام کا، جب میں ذکر کرتے ہوئے بتا رہی تھی بابل شہر کا، وہ بھی عراق کا ہی علاقہ تھا. تو یہ بھی عراق کے ہی ایک شہر بابل میں جو ہے یہ وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اب کیا ہوا کہ جب پیدا ہوئے تو جیسے کہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ ہیں جو اس کو پھر یہودی یا عیسائی بناتے ہیں. تو بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ کہ ہر بچہ تو دین فطرت پہ ظاہر ہے، معصوم روح جو آسمان سے جو آئی ہے وہ تو ایمان کے ساتھ ہی آتی ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کی میموری جو ہے جیسے جیسے وہ تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے، اور خاص طور سے جب وہ بولنے والا ہو جاتا ہے تو اس کی جو وہ میموری ہوتی ہے وہاں کی، وہ اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، وہ اریز ہو جاتی ہے. اور جو کچھ وہ اپنے ماحول اور اپنے ارد گرد دیکھتا ہے اسی کو وہ اڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے، اسی کو وہ اپناتا جاتا ہے، اسی ماحول اور اسی طور طریقے کو وہ اپنا لیتا ہے. لیکن کیونکہ پیدا وہ دین فطرت پہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں اندر جو ہے نا وہ اللہ کے بارے میں اس کے دل میں ایک کھوج، ایک طلب، ایک تشنگی ضرور ہوتی ہے. تو جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، یعنی جو فطرتاً نیکی کی طرف جن کے دل ہوتے ہیں، وہ خود غور و فکر بھی کرنے لگتے ہیں. بہت سارے لوگ جو کہ ایسے علاقے میں نہیں پیدا ہوئے، ایسے گھروں میں نہیں پیدا ہوئے کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لے آئے کیونکہ ان کے دل میں یہ طلب تھی. وہ اس چیز سے وہ متاثر نہیں ہوتے تھے جن سے ان کے باپ دادا جس چیز کی عبادت کرتے تھے. صرف یہ کہنا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے دماغ اور اپنے دل کو سے بھی مشورہ لیتے تھے، اپنے دل کی بھی سنتے تھے. کیونکہ دیکھیں ایک شعور کی ایج پہ جب ایک انسان آ جاتا ہے نا تو پھر بہت ساری باتیں خود اس کو بھی عجیب لگنے لگتی ہیں، اور اگر نہیں لگتی تو یہ بات بڑی عجیب ہے. مثلا بتوں کی ہی بات آپ لے لیں کہ وہاں جو لوگ جس جگہ پہ بھی جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو خود پتا ہے کہ یہ بت اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، یہ بت کسی بھی طرح سے جو ہے ان کے لیے کچھ مدد کر نہیں سکتے. اس کے لیے انہوں نے قصے اور کہانیاں گڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اصل جو ہیں جن کی یعنی ہم نے بت بنائے ہیں، یہ اصل میں بھی
ان کی کوئی شکل ہے اور یہ ہیں اصل ہمارے الہ جو کہ ہماری مدد کرتے ہیں یا ہماری مدد کے لیے آئیں گے. صرف خیالی اور ایسی توہماتی باتیں ہوتی ہیں جس کے بنا پر، جس کی بنیاد پر یہ جو ڈھونگ اور یہ جو دین کا کے نام پہ انہوں نے ڈھونگ کے وہ اڈے بنائے ہوئے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ان میں رہتے ہوئے بھی، ان بتوں کو دیکھتے، عبادت کو دیکھتے ہوئے بھی جس کے دل میں اللہ پاک نے یہ احساس دیا ہوتا ہے، جیسے دیکھیں مکے میں رہتے ہوئے بھی سب ظاہر کہتے تو دین ابراہیمی پہ چلنے والے ہی تھے اپنے آپ کو، لیکن کیا تھا، کیا ان کے طور طریقے تھے، کیا عبادت کرنے کا انداز تھا؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، جنوں کی پوجا کرتے تھے. کیونکہ جب ایک اللہ کی کوئی عبادت سے انکار کرتا ہے اور کسی دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے نا، تو پھر وہ اتنا کمزور اس کا عقیدہ ہوتا ہے اور اتنا خوف اس کے دل میں ہوتے ہیں کہ وہ جس چیز سے ڈرتا ہے، جس چیز سے خوف محسوس کرتا ہے، وہ اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے. عربوں کے یہاں کیا تھا کہ وہ یہاں تک ان کا وہ تھا کہ جب وہ سفر کے لیے جاتے تھے اور وہ کسی صحرا میں، ظاہر ہے ویران اور بڑے بڑے ریگستانی وہ تھے علاقے جن میں وہ سفر کرتے تھے، تو رات جب ہوتی تھی اور ان کو کسی علاقے پہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا رات گزارنے کے لیے، تو وہاں پر پہلے وہ باقاعدہ کچھ پڑھتے تھے کلمات، اور اس کے ذریعے سے وہ دعا کرتے تھے اس وادی میں رہنے والے جنات سے کہ وہ ان کو اس چیز کی اجازت دیں کہ اگر وہ یہاں پر کوئی موجود ہیں تو وہ ان کو اجازت دیں کہ وہ یہاں پر رات گزار سکیں. یعنی اتنا اس طرح کا عقیدہ تھا. تو ہوتا یہ ہے، ایک اللہ کی جو عبادت کرنے والا ہے وہ پھر اللہ اس کو دوسری تمام مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بالکل صحیح بات ہے، بہت پیاری بات ہے کہ ایک اللہ کے آگے جو جھکنے والے لوگ ہیں نا، پھر وہ کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتے. انہیں ہم اپنے ایمان اور اپنے اس پر جتنے پختہ ہوتے جائیں اور اللہ سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، مخلوق کا خوف، مخلوق کا ڈر اور اس کی یہ سارے کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے دل سے نکلتی جائیں گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں، جس علاقے میں پیدا ہوئے، وہاں پر جو ہے ہر طرف جو ہے وہ لادینیت تھی، لادینیت، شرک، یعنی اللہ کے علاوہ انہوں نے نہ جانے کس کس کو الہ بنایا ہوا تھا، اپنا معبود بنایا ہوا تھا اور اس کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں ہی ان کو ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں تھی. ان کا دل کبھی بھی انہوں نے ان بتوں کی طرف آگے سر نہیں جھکایا، کبھی ان کی عبادت نہیں کی، بلکہ ان کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ نکل جاتے تھے ویرانوں میں، پہاڑوں میں. جس طرح سے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے سیرت کی کتابوں میں پڑھیں کہ آپ نبوت سے پہلے ہی آپ کا دل ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، ان ناچ گانے کی محفلوں، ان بتوں کے سامنے عبادت اور پرستش کرنے، آپ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوئے، نہ کبھی آپ نے ایسا کیا. اور آپ بھی کیا ان چیزوں سے دل اچاٹ ہو جاتا تھا اور آپ ویرانے میں وہاں غار حرا پہ چلے جاتے تھے، اور وہاں ظاہر ہے ابھی تک کوئی عبادت کا پراپر طریقہ یا کوئی ایسی چیز اس وقت تک نہیں پتہ چلی تھی، لیکن آپ اللہ کی قدرت اور اس کے جو نظارے تھے اور جو اس پہ غور و فکر کرتے تھے اور سوچتے تھے. یہ غور و فکر جو ہے نا، یہ غور و فکر بھی بہت بڑی عبادت ہے. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ قرآن پہ غور و فکر کرنا، تو صرف تلاوت کرنا اور اس کو پڑھنا اور ترجمے سے، اور یہی صرف جو ہے وہ نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے. کیونکہ جتنا ہم اس قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں نا، اتنا ہم اللہ سے اور زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ ہماری جتنی باتیں ہماری سمجھ میں آتی جائیں گی نا، اللہ سے محبت اور اللہ کی بزرگی کا احساس اور زیادہ سے زیادہ ہمارے دل میں ہوتا جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح سے باہر قرآن میں جس طرح سے کہ ان کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے رات کو چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جس دن گئے اسی دن فوراً ہی انہوں نے اتنا غور و فکر کر لیا اور فوراً ہی، لیکن
مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے کائنات کے جو اسرار ہیں، جو کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، ان کے اوپر وہ غور و فکر کرتے تھے. تو ان کو جب ستارے نظر آئے چمکتے ہوئے تو انہوں نے کہا شاید یہی میرا رب ہے. کیونکہ ان کی قوم جو تھی بتوں کے علاوہ ستاروں، چاند، سورج سب کی پوجا کیا کرتی تھی. تو بتوں کی طرف تو بالکل بھی ان کا دل مائل ہی نہیں ہوا کہ ظاہر پتھر کے بنے ہوئے وہ بت جو کہ ہل بھی نہیں سکتے ان کی طرف بالکل ان کا دل مائل نہیں ہوا. تو انہوں نے جب باہر نکلے اور پہاڑوں پہ، اور انہوں نے آپ دیکھیں کھلے ہوئے علاقے جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا، جیسے پہاڑی یا صحرائی علاقے ہیں، وہاں پر یہ سب چیزیں جو نا بہت پرومیننٹ ہوتی ہیں. یہاں شہروں میں رہتے ہوئے یہ چاند اور سورج، اور سورج تو خیر نہیں، لیکن رات کو ستارے اسپیشلی جو ہے نا، وہ آپ کو یہاں اتنے واضح، اتنے روشن نظر نہیں آئیں گے. اور جیسے جیسے کہ ترقیاتی منصوبے، جو کہ ترقیاتی پتہ نہیں کس حساب سے ہیں، صرف پولوشن ہی پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کے پولوشن کی وجہ سے اور زیادہ میں تو دیکھتی ہوں آسمان دھندلا ہوتا جا رہا ہے. اب آپ لوگ بھی کبھی ایکسپیرینس کریں، چھت پہ جا کے اپنے بچپن کا سوچیں گے. جب ہم بچپن میں آسمان پر دیکھتے تھے تو ستارے ہمیں زیادہ چمکتے ہوئے، زیادہ تعداد میں اور زیادہ قریب لگتے تھے. اب اتنا اول تو اب کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ چاند اور ستاروں کو غور سے رات کو دیکھیں. وہ جو ایک نسل تھی اور وہ جو ایک دور تھا، شاید وہ ختم ہی ہو گیا ہے. اب تو موبائلوں اور لیپ ٹاپس اور ٹیبلیٹس سے ہی فرصت بچوں کو نہیں ملتی، نہ بڑوں کو ملتی ہے. اپنے اپنے موبائل لے کے سبھی بزی ہوتے ہیں کہ کبھی کائنات کی نشانیوں پہ بھی غور کریں، کبھی ستاروں کو رات کو چھت پہ جا کر دیکھیں، کبھی بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اور دیکھیں تو وسعت آسمان کی دیکھیں، دور دور تک بکھرے ہوئے ستاروں کو دیکھیں. پھر آپ جب روز اگر آپ اس طرح کریں نا، تو ہم لوگ جب دیکھتے تھے تو بہت ساری ستاروں کی پوزیشن ہمیں سمجھ میں آنے لگتی تھی، اور کچھ ستارے جو ہیں وہ ایک خاص ٹائم پہ ایک خاص جگہ نظر آتے تھے، یہ بھی ہم نوٹ کرنے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا اللہ کی قدرت کو جو ہے نا اور زیادہ انسان کے دل میں یہ احساس اور زیادہ گہرا کرتی ہیں کہ اللہ پاک کی ذات ایسی ہے کہ جس نے کیا کیا کائنات میں تخلیق فرمایا ہے. تو بہرحال انہوں نے جب ستاروں کو دیکھا اور ان کو بڑا کھلے میں اور اس علاقے میں جب ظاہر بہت کلوز اور بہت چمکتے ہوئے ستارے نظر آئے، تو انہوں نے کہا شاید جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت انہوں نے جن دنوں میں دیکھا تو اس وقت شاید وہ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، یا کوئی ایسے وہ تھا کہ جب چاند جو ہے اپنے فل اس پر نہیں تھا، اور یا پھر نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو ستاروں پہ ہی زیادہ انہوں نے غور کیا، اور جب ستاروں پہ غور کیا تو انہوں نے کہا اتنے چمکتے ہوئے یہ ستارے ہیں، یقیناً یہی میرا رب ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب انہوں نے چاند کو دیکھا، فل مون کتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا نہیں، یہ ستارے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو روشن چمکتا ہوا چاند ہے نا، یہی شاید میرا رب ہے. ستارے تو اس کے آگے مان پڑ گئے، میرا رب تو ایسا نہیں ہے کہ جو کسی چیز کے آگے مان پڑ سکے. انہوں نے کہا یہ چاند جو ہے یہ میرا رب ہے. لیکن جب صبح ہوئی اور سورج کی تیز روشنی کے آگے چاند جو ہے وہ ڈھل گیا بالکل، تو انہوں نے کہا میرا رب تو ڈھلنے والا نہیں ہے، یہ چاند تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سورج جو ہے چمکتا ہوا یہ ہے میرا رب. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی بچپن سے کبھی سورج چاند ستاروں کو دیکھا ہی نہیں تھا. ایسا ہمیں ایسا لگتا ہے قرآن جس طرح ہمیں بتا رہا ہے وہ ایک خاص ایک فیز بتا رہے ہیں، وہ عمر کا وہ حصہ کہ جب انسان تھوڑا اس کو شعور آنے لگتا ہے اور وہ ان نشانیوں پہ غور کرنے لگتا ہے. ورنہ تو ایک بچہ پیدا ہوتے ہی سورج چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے کوئی ایسی معمولی بات، یہ تو معمولی بات ہوتی ہے نا، کوئی غیر معمولی چیز اس میں نہیں ہے. بتانے کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مقصد قرآن میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ بظاہر ہمیں روٹین کا معمول کا حصہ لگتی ہیں، یعنی صبح سورج کا نکلنا اور شام کو ڈھلنا، اور سورج کے بعد رات کو چاند کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا، ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، یہ ہم آنکھ کھولتے ہی پیدا ہوتے ہی ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں نا، اس لیے ہم اس پہ کبھی غور ہی نہیں کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے.
کبھی اس طرح ہوا ہے کہ ہم بارش آسمان سے برس رہی ہو اور ہم بارش کے قطروں کو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تصور میں وہ پورا واٹر سائیکل، وہ پورا سسٹم لائیں کہ کس طرح اللہ کی قدرت ہے، کہ دیکھو یہ وہی پانی ہے جو یہی ہمارے سمندروں سے اٹھا ہے، اور سمندر سے اٹھ کے کس طرح سے اللہ کی قدرت سے یہ واٹر ویپرز جو ہیں وہ اوپر اٹھ کے گئے ہیں، اور پھر ٹھنڈے ہو کے وہ بادلوں کی شکل اختیار کی، اور پھر اتنے بوجھل ہوئے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ہوائیں ان کو کس کس علاقے میں جہاں اللہ نے چاہا، بہت سے ایسے علاقے کہ جہاں پر سمندر ہے ہی نہیں لیکن بارشیں وہاں زیادہ ہیں، وہ بادل اللہ کے حکم سے کہاں اللہ نے ہوا کے ذریعے وہاں پہنچائے، اور جہاں اس کی ضرورت تھی۔ کبھی غور کرتے ہیں، کبھی چاند کو، سورج کو، اللہ کی اس کاریگری کو دیکھ کے کبھی غور کرتے ہیں کہ یہ چاند کس طرح چمک رہا ہے، کس طرح سورج کی روشنی اس پڑ رہی ہے، ریفلیکٹ کر کے ہم تک آ رہی ہے اور ہمیں چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چاند کی اٹ سیلف اپنی تو کوئی چمک، کوئی روشنی نہیں ہے نا، چاند تو بے نور ہے، چاند میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ وہ کیسے چمک رہا ہے؟ وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ اور اللہ کی یہ کتنی بڑی قدرت ہے، یہ کبھی سوچتے ہیں کہ سورج کی کتنی گرم حدت ہوتی ہے، اس کی جو ریز ہوتی ہیں، جو اس کی روشنی اور چمک ہے، اس میں کتنی حرارت اور کتنی گرمی ہوتی ہے، اور دن میں جو ہے وہ سورج کی روشنی کتنی تیز ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کتنی گرمائش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت سے یہ اللہ کا بنایا ہوا کتنا پیارا نظام ہے کہ وہی روشنی، وہی گرم شعائیں، وہی حدت جب چاند سے جا کے ٹکراتی ہیں، اتنا ٹریول کرتی ہیں وہ، اور پلٹ کے واپس زمین تک آتی ہیں تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تو ان میں صرف روشنی رہ جاتی ہے، گرمائش نہیں رہتی۔ کبھی غور کیا ہے اس بات پہ کہ وہی ریز، وہی گرمی جو دن کے وقت روشنی اور گرمی دے رہی ہے ہمیں، وہی روشنی جب رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہو جاتی ہے نا، اس میں وہ تیزی، وہ چمک، وہ تپش، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز بن جاتی ہے، جیسے سونا اور چاندی ہے، دو بالکل ڈفرینٹ دھاتیں ہیں نا، بالکل اسی طرح سورج اور چاند کی روشنی بالکل دو ڈفرینٹ ہمیں روشنیاں لگتی ہیں، اور دونوں ہماری زندگی کے لیے، بلکہ اس کائنات کی زندگی کی بقا کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ اگر ہم ابھی کر رہے تھے، جب ابھی لاسٹ جو ہم پڑھ رہے تھے سورت درس قرآن میں، تو ہم اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا کہ کبھی یہ دیکھا ہے، سوچا ہے کبھی کہ اگر صرف رات ہی رات تم پر طاری کر دی جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے روشنی کرے گا یا سورج نکالے گا؟ اگر اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ سورج کو اب نہیں نکلنا ہے، صرف رات ہی رہے گی، تو کوئی ہے اللہ کے سوا ایسی ذات جو سورج کو نکال سکے؟ اور اگر وہ سورج نہ نکلے گا تو اس کائنات پہ کیا ہوگا؟ یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، یہاں اتنی ٹھنڈک ہوگی، اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ یہ زندہ رہنے کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ بالکل موضوع ہی نہیں رہے گی، یہاں زندگی رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسانی زندگی ہو یا حیوانی زندگی ہو یا نباتات ہوں، ہر چیز کے لیے اللہ کا بنایا ہوا یہ ایک اتنا انوکھا، اتنا ویسے اگر سوچیں تو اتنا کمپلیکیٹڈ اور ڈیفیکلٹ ایک پورا نظام ہے کہ جس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چلا ہی نہیں سکتا، کہ جتنی روشنی اور جتنی توانائی اور گرمی کی ضرورت ہے وہ دن کے وقت میں انسان کو، حیوان کو، پودوں کو، ہر چیز کو وہ مل جاتی ہے۔ اور پھر سارے دن کی وہ تیز روشنی جو انسان کے دماغ کو چکچوند رکھتی ہے، ایکٹیو رکھتی ہے، اس کے بعد شام تک جب وہ تھک جاتا ہے تو وہی روشنی ٹھنڈی ہو کے اور تاریکی کے ساتھ وہ اس اتنی مقدار میں ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ کو سکون دے اور وہ آرام کر سکے، اور وہ تمام پودے اور حیوان اور سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں آرام کرے، ان کے لیے بھی سکون ہے، سب کے لیے۔ رات کی جو تاریکی ہے اور اس میں چاند اور ستاروں کی چمک ہے اتنی ہی ہے جتنی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں جو انسان آج کل کے انسانوں میں بیماریوں کا بڑھنا، تکلیفوں کا بڑھنا، بہت زیادہ ایسی ایسی بیماریاں نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں، اور جو پرانی بھی جو بیماریاں ہیں وہ اتنی کامن ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ حیران ہوتے ہیں نا، کبھی بہت کم سنتے تھے کسی کو
کہ کسی کو بلڈ پریشر ہے خاندان میں، کبھی کسی بڑے بوڑھے کو بہت بڑی ایج میں کسی کا سنتے تھے کہ اس کو بلڈ پریشر ہے، یا کسی کو ڈائبٹیز ہے، یا ہارٹ کا کوئی پرابلم، تو بہت ہی ریئر، یا اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو اتنا کامنلی سننے میں آتی ہی نہیں تھی، اور اگر کبھی سنتے بھی تھے تو کسی بہت بڑی عمر کے کسی بوڑھے کے بارے میں سنتے تھے کہ بھئی ان کو یہ ہو گیا ہے، جو کہ آج چھوٹی عمر کے بچوں میں، جوان بچوں میں، ہم جیسی مڈل ایج عورتوں میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بیماریاں بڑی کامن ہو گئی ہیں۔ بلڈ پریشر تو اس قدر کامن ہے کہ میرے خیال سے 99% لوگ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کی دوائیں کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز ہے، تھائرائیڈ ہے، یہ سب کیوں اتنا کامن ہو گیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف چل رہے ہیں، اور اللہ کے نظام کے خلاف چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جتنی روشنی چاند اور ستاروں کی ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ عشاء کے بعد ہمیں مزید ہمارے دماغوں کو، ہماری زندگیوں کو، اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہے آرام کا ٹائم، دماغ کو آرام دیں، نیند کا وقت ہے۔ اللہ کی صرف عبادت کے لیے جتنا جاگنا ہے جاگیں، باقی وقت اپنے آرام اور سکون دیں، اپنے جسم کو بھی، اپنے دماغ کو بھی۔ اور صبح فجر کے ساتھ، فجر سے بھی پہلے اٹھ جائیں، اللہ کے اذکار پڑھیں، نماز پڑھیں، اور صبح کی روشنی کے ساتھ ساتھ دن کا آغاز کریں۔ ایک لمبا دن آپ کو ملے گا کام کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا برکت ہی نہیں رہی ہے وقت میں، پتہ ہی نہیں چلتا، صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری امی کی بہترین مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ میں نے امی کے سامنے، بہت پرانی، کافی سال پرانی بات ہے، میں ابوظہبی سے آئی ہوئی تھی، تو میں نے امی سے کہا امی ایسے جیسے ہم جنرلی کہتے ہیں کہ کیا کروں امی، کام ہی نہیں ہوتے، بس صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے، ابھی یہ پلان ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، پتہ چلتا ہے شام ہو گئی، رات ہو گئی۔ امی نے کہا جب 10 بجے اٹھیں گے سو کے، اور اس کے بعد ناشتے کرتے کرتے 11 ساڑھے 11 بجائیں گے، تو تم لوگ آدھا دن تو ختم ہی کر دیتے ہو۔ ہمارے یہاں چھٹی کا کیا مفہوم ہے؟ ہمارے یہاں چھٹی کا مفہوم یہی ہے کہ رات کو بہت دیر تک جاگنا اور صبح کو بہت دیر سے سو کر اٹھنا۔ شاید کچھ گھر ہوں ایسے، میں سب کو نہیں کہہ رہی جہاں پر ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن اکثریت کا جو ہے نا وہ یہی حال ہے، جس کی وجہ سے بڑے تو بڑے، بچے تک صحت کے مسائل کا شکار ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے نظام، اللہ کے بنائے ہوئے جو سنت ہے اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں، اور پھر وہ راستہ تباہی کا راستہ ہے نا۔ اب صبح ارلی جو لوگ اٹھتے ہیں وہ ضرور ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ان کو ایک اچھا لمبا بڑا دن ملتا ہے کام کرنے کے لیے، پھر وہ شام تک، لیکن ان کو وہ تھک بھی جاتے ہیں اور وقت پہ سو بھی جاتے ہیں۔ بہت خوش قسمت اور اچھے لوگ ہیں جو رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہی نظام ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ غور کیا کہ سورج جو ہے وہ سب سے ابھی تک موجودہ چیزوں میں سب سے زیادہ چمکدار ہے، تو وہ انہوں نے پہلے یہ سوچا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کے آگے تو چاند بھی جو ہے وہ ڈھل گیا اور ستارے بھی مان پڑ گئے۔ لیکن جب شام ہوئی اور سورج بھی ڈھل گیا، تو یہ وہ شعور والی عمر اور یہ غور و فکر اور تدبر والی نظر تھی جسے بصیرت کہتے ہیں، بصارت نہیں بلکہ بصیرت کہتے ہیں، جس میں غور و فکر ہوتا ہے۔ یہ وہ نظر تھی، ورنہ دیکھ تو وہ اپنی آنکھ کھلتے ہی دیکھ رہے تھے صبح شام ہونا اور سورج چاند ستاروں کو۔ جب سورج بھی ڈھل گیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو قائم و دائم ہستی ہے جو کہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو زوال ہو اور وہ غائب ہو جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ اس کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن، سورج اور چاند۔ سورج کے لیے سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کے لیے، صرف اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جو غروب ہو گیا، جو غائب ہو گیا، وہ تو میرا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے۔ سورج میرا رب نہیں ہے، چاند میرا رب نہیں ہے، ستارے میرا رب نہیں ہے، بلکہ کائنات کی کوئی اور دوسری چیز میرا رب نہیں ہے، بلکہ میرا رب تو وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے۔
تو پھر انہوں نے جب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور پھر اللہ کی طرف سے بھی ان کو یہ حکم دیا گیا، یہ بات ان کو بتائی گئی کہ اللہ کے آگے صرف سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرتے، تو انہوں نے پھر اپنی قوم کو کی طرف رخ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کو جب یہ دیکھا تو شرک کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری شرک سے بیزار ہوں، میں تو اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بار بار قرآن میں یہ لفظ آتا ہے حنیفن۔ حنیفن کا مطلب ہے یکسو ہونا، یعنی ایک طرف اپنے آپ کو لگا دینا، بس ایک ہی لو لگانا، ایک ہی رخ پہ ہونا، اور وہ اللہ کے رخ پہ تھے بس، اور اس کے علاوہ وہ کسی چیز کی طرف، دوسری کسی بات کی طرف نہیں جاتے تھے۔ پھر ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، اور وہ جھگڑا کیا ہوتا تھا کہ یہ جو ہیں ہمارے جو معبود ہیں یا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، تم ان کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے متعلق مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے کہ میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا، مگر میرا رب خود ہی چاہے کچھ تو ہو جائے، میرا رب ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہو۔ یعنی کیا ہوتا تھا، دیکھیں جب کوئی ایمان والا کسی کافر کو یا کسی بتوں کی یا کسی بھی اور جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ڈراتے ہیں۔ دو باتیں بہت کامن ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں ہوتا۔ جب ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو تو یہ اس لیے کرتے ہیں ہمارے ایسے ہی چلا رہا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے۔ اور دوسرے جو ان کو صحیح بات بتائے، دین کی طرف بلائے، اس کو ڈراتے ہیں تم پر عذاب نازل ہوگا، یہ تم سے ناراض ہو گئے تو تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے اگر کسی غلط عقیدے کے بارے میں یا کسی درگاہ یا مزار پہ جانے سے روکیں یا پیر فقیر اور تعویذ گھنٹوں سے منع کریں تو وہ ایک تو یہ کہتے ہیں جی بڑے پہنچے ہوئے نیک بزرگ ہیں، اور آپ ایسا کہہ نہیں، آپ کو دیکھیے گا کیسا گناہ ملے گا، آپ کو اس کی سزا ملے گی، اللہ کے نیک بندوں کا آپ نے کے بارے میں آپ نے ایسا کہا ہے نا، دیکھیے گا آپ کے اوپر کیسا ہوگا۔ اور ہمارے تو گھرانے میں سبھی ایسا کرتے ہیں، اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی پیر یا کوئی فقیر یا کوئی درگاہ کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ویسے بہت اچھے مسلمان، نماز روزہ سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ جو ہوتا ہے نا، وہ وہاں پہ بالکل جا کے لگتا ہے کہ جیسے بالکل جو اللہ کی وحدانیت والا جو بات ہے نا، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی یا ان کے اوپر اثر نہیں کرتی کہ یہ کسی اور کو اتنی امپورٹنس کیسے دیتے ہیں، جس کو اپنے ہر مسئلے کا حل جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نجات دہندہ ہے، بس ان کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ان سے ہم مدد مانگتے ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں یا ان سے جا کے کہتے ہیں وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس قوم کا بھی یہی حال تھا کہ وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے ان کی بات سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، اور پھر کیا تھا، ان بتوں کو انہوں نے ذریعہ بنایا تھا آپس کی محبت کا۔ آپس کی محبت کا ذریعہ کس طرح بنایا تھا؟ آپس کی محبت کا ذریعہ اس لیے بنایا تھا کہ آپس میں وہاں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، کہ اب مختلف جیسے بت تھے تو ایک ایک خاندان یا قبیلے کا اپنا بت ایک الگ بھی ہوتا تھا، ویسے تو سب کی پوجا ہو رہی ہوتی تھی لیکن ایک مخصوص ہوتا تھا، اس کے لیے بڑھ چڑھ کے آپس میں ایکا کرتے تھے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نذرانے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، پھر اس کے بہانے اس کے وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات تھے، تم اس بت کے ماننے والے ہو، اچھا ہم بھی اس بت کے ماننے والے، تم فلانے کی پوجا کرتے ہیں ہم بھی اس کی کرتے ہیں، اور یہ ایک آپس کی دوستی اور تعلق اور محبت کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا تھا، جس کا کہ سخت سخت ناپسندیدہ، کیا بہت ہی برا ہے یہ، اللہ کے سوا کسی کی محبت کو آپس کی محبت کا ذریعہ یا
آپس کے ایک یا کا ذریعہ بنانا جو ہے نا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان کو کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ کے لیے کرے۔ اللہ کے لیے کس طرح کرے؟ دیکھیں، ویسے تو انسان کے رشتے ہیں اللہ کی طرف سے بنائے گئے، ماں باپ کے، بہن بھائی کے، شوہر کے، بچوں کے، یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے رشتے ہیں نا، میں ان کی بات نہیں کر رہی۔ دلی دوستی، تعلق آپس کے، ایک دوسرے سے کا ساتھ دینا، وہ کس چیز میں ہونا چاہیے؟ وہ صرف ان کاموں میں ہونا چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات انوالو ہو، یعنی اللہ کے لیے کی جانے والی نیکی، اللہ کی کتاب کو پڑھنے یا سمجھنے والا، یا اللہ کے کا ذکر کی محفل، ایسی جگہوں پہ ایک دوسرے سے دوستی کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا، یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے آپس میں تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت۔ ایک مسلمان اللہ کی محبت میں دوسرے سے دوستی کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے جن کی محفل میں رہ کے اس کو اللہ یاد رہے، جو ایسا دوست ہو کہ جو اس کو اللہ کی یاد دلاتا رہے، اس کو اچھائی اور نیکی کے کاموں کی طرف لے جائے۔ تو ایک مومن کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، اور ایک کافر کی کیا ہوتی ہے کہ وہ بتوں کی محبت اور اس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور اس کے یہ جو ہے وہ ایکا کر لیتے ہیں آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوجھ دی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، وہ کیوں تم ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وہی ٹپیکل جواب کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہیں عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو۔ اب اس بات پہ جو ہے نا ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یعنی ہمیں تو کہہ ہی رہے، ہمارے باپ دادا کو بھی کہتے ہیں کہ وہ گمراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا یہ ایسے ہی مذاق کر رہے ہو؟ یعنی یہ بات تو ہمیں مذاق لگتی ہے کہ یہ سارے معبود جو ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، جن کی پوجا ہم اور ہمارے نہ جانے کب سے ہمارے باپ دادا سب ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ جی یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں معبود، اور ایک صرف اللہ ہے جس کی تمہیں عبادت کرنا چاہیے۔ کیا کوئی مذاق ہے یا کوئی سچ بات کہہ رہے ہو؟ تم تو کہتے ہو کہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ تو اب انہوں نے اس بات پہ انہوں نے یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرو، یہ کوئی مذاق، اس میں کوئی مذاق کی بات ہے؟ ظاہر ہے ایک ہی رب ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور وہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اسی کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ جن بتوں کی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ یہ تمہیں کیا فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ مگر جواب تو کوئی نہیں ہوتا تھا، نہ اس وقت ہوتا تھا اور نہ آج جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، ان کے پاس بھی جواب کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ صرف کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے دل کیونکہ جواب دے نہیں پاتے تو غصہ اور بدتمیزی اور اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ دلائل سے جواب اگر ہو تو دیں گے نا، ان کے پاس کیا جواب ہے اس کی بات کا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ جو بت ہیں، تم ان کو جب پکارتے ہو تو کیا وہ تمہیں سنتے ہیں یا وہ تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کوئی پہنچا سکتے ہیں تمہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا۔ انہوں نے کہا تمہیں کچھ اس کا بھی اندازہ ہے؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم نے الہ بنایا ہوا ہے، وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا ان سب کے دشمن ہیں، یعنی ان کی عبادت کر کے تم اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ اور اللہ تو صرف ایک ہی ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، اسی نے میری رہنمائی فرمائی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہی مجھے مارے گا، یعنی زندگی اسی نے دی ہے، پھر موت بھی وہی دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور مجھے
جس کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بیٹے اور جو اہل ایمان تھے وہ نکلے تھے وہاں سے کشتی پہ، تو وہ سب ایمان میں کتنے یعنی پختہ تھے نا، جبھی تو ان کو اللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ کشتی میں بیٹھ جائیں، اور وہ جب کشتی رکی ہے تو یعنی صرف اہل ایمان بچے تھے، دنیا میں کفر کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اور اہل ایمان کی نسلوں میں سے پھر دیکھیں دوبارہ سے کتنی تیزی سے یہ شرک کی لعنت جو ہے یہ دوبارہ سے پھیلی، اور وہ اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے نا وہ اور چیزوں کا خوف اور چیزوں کا سے عقیدت جو ہے وہ بڑھتی جاتی تھی، اور اللہ کے سوا جو ہے وہ اور لوگوں کی اور بتوں کی اور دوسری چیزوں کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ باتیں کر رہے تھے اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا تو ان کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یعنی یہ ان بتوں کے خلاف ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک انہوں نے صرف ان بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، اعلان کیا تھا، اور ان سے یہ سوال و جواب کیے تھے اور بار بار ان سے یہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے چال چلوں گا جبکہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تمہارے بت جو ہیں وہ تمہارے معبود ہیں، تو دیکھو میں ان کے ساتھ کیا چال چلوں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی تھی، لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پر ایک تہوار منایا جاتا تھا، بہت بڑا تہوار ہوتا تھا جس میں سب ان کے جو کھیل تماشے، اچھا پہلے جو تھا نا قوموں میں اس طرح کا رواج تھا کہ سال میں ایک دن ان کا ایک دن یا بعض دفعہ ایک ہفتہ بھی ہوتا تھا جو ان کے جشن کا ہوتا تھا، کیونکہ پہلے کے زمانے میں زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل تھی، آج کل کی طرح نہیں ہے کہ شام کو سب ٹی وی کے آگے ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں اور انٹرٹینمنٹ ہو اور ٹی وی ہو، ڈرامے ہوں یا موبائل، اب تو خیر انٹرٹینمنٹ کے نام پہ 24 گھنٹے موبائل ہاتھ میں، لیکن بہت عرصے سے یہ ہے کہ تفریح کے بہت سے مواقع ہیں، پارکس ہیں اور اس طرح کے پلے ایریاز ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، یا گھر میں بھی اگر ہیں تو ٹی وی اور گیمز ہیں، بہت کچھ انٹرٹینمنٹ ہے۔ پہلے کی لائف بڑی ڈیفیکلٹ اور بڑی ڈفرینٹ تھی آج کی زندگی سے، اتنی ترقی نہیں تھی، اتنے وسائل نہیں تھے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک لگی بندی زندگی گزارتے تھے، صبح سے محنت اور اپنے جو کام ہوتے تھے مشکل، زندگی بہت مشکل تھی ظاہر ہے۔ آپ دیکھیں جو گھر میں عورتیں جو کھانا پکانا اور کام کرتی تھیں، وہ بھی آپ سوچیں کہ اس دور میں ظاہر ہے نہ کوئی مشینری تھی نہ کوئی چیزیں تھیں، تو وہ ہر چیز جو ہے چکیوں پہ پیستا یا سلوں پہ پیستا، اور کھانے بھی اسی طرح لکڑی یا وہ جلا کے چولہوں پہ پکانا، اور مردوں کے لیے بھی ظاہر ہے نہ ٹریکٹر تھے نہ کچھ تھے، وہ ہل چلانا، بیج بونا یا جو مویشی چرانا یا اور تجارت کے لیے بھی ظاہر وسائل ویسے نہیں تھے، اونٹوں پہ اور بیل گاڑیوں پہ سفر کرنا، تو یہ سب تھکا دینے والے مشقت والے کام تھے، اور شام کو تھک کے وہ سب جب گھروں کو اپنے لوٹتے تھے تو گھر میں رہنے والے بھی کام کر کے تھکے بھی ہوتے تھے، اور وہ بھی، اور پھر بس اپنا کھانا وانا کھا کے وہ لوگ آرام کرتے تھے۔ پھر صبح صبح تڑکے جو ہے یہ لعنت جو اب ہے دیر سے اٹھنا اور دیر سے سارے زندگی کا نظام کا آغاز ہونا، ایسا نہیں تھا، سب صبح سورج کی روشنی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ جاتے تھے اور اپنے اپنے کاموں پہ لگ جاتے تھے۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی تفریح تو چاہیے نا زندگی میں انسان کو، تو سال میں کوئی ایک دن یا ایک ہفتہ ایسا مخصوص ہوتا تھا۔ عام طور سے قوموں میں، ہمیں فرعون کے واقعے میں بھی جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا جس میں جادوگروں سے مقابلہ تھا، تو اس میں آپ کو شاید یاد ہو کہ فرعون نے کہا تھا کہ کوئی ایسا دن رکھا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ دن رکھا تھا جس دن کے ان کا جو ہے وہ تہوار بنایا جاتا تھا، وہ تہوار والا دن، کیونکہ اس دن کیا ہوتا تھا کہ یہ شہر سے باہر ایسی جگہیں بنی ہوتی تھیں،
اور وہاں بہت بڑے بڑے جیسے کہنا چاہیے اسٹیڈیم ٹائپ کے گراؤنڈز ہوتے تھے، جہاں پر کچھ نشستیں بھی ہوتی تھیں جو کہ ظاہر بادشاہ اور عمرہ اور اس طرح کے لوگوں کے لیے ہوتی تھیں، اور باقی لوگوں کے لیے زمین پہ یا ویسے ہی کھڑے رہنے کا کچھ اس طرح کا انتظام ہوتا تھا۔ اچھا، وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جس طرح میلہ ہوتا ہے نا، اس طرح مختلف لوگ جو ہیں کچھ اپنی چیزیں بھی تیار کر کے لے جاتے تھے جو وہاں بیچتے تھے، کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا تھا، کچھ کھیل تماشے بھی دکھائے جا رہے ہوتے تھے، کوئی کرتب دکھانے والے بھی ہوتے تھے، کوئی مداری ہوتے تھے، کوئی سانپ کا وہ تماشا دکھا رہا ہے، کوئی بین بجا رہا ہے، کوئی بانسری بجا رہا ہے، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے، اور پھر کچھ مقابلے جو تھے وہ جو بڑا سا میدان جو ہوتا تھا اس میں بھی ہوتے تھے، تو کہیں پہ کشتی کے مقابلے ہوتے تھے، کہیں پہ کچھ اور کھیل کے ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ ان لوگوں کا انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا جہاں پہ بچوں بڑوں سب کے لیے کچھ نہ کچھ تفریح، کچھ نہ کچھ انجوائمنٹ ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہاں پر اپنے جو ان کے جن کو یہ الہ مانتے تھے جیسے سورج کو، چاند کو، ان کی عبادت بھی ہوتی تھی۔ تو ان کی قوم کا بھی ایک مخصوص تہوار کا دن تھا جس پہ کہ یہ سب شہر سے باہر چلے جاتے تھے، کیونکہ شہر میں بیچ میں رہتے ہوئے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی نا، شہر کے باہر بڑا گراؤنڈ ہوتا تھا جہاں پر یہ سارے کچھ تماشے ہوتے تھے۔ تو ان کی قوم کے لوگ بھی سارے کے سارے صبح ہی صبح سب تیار ہو کر اور نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کہ میں اپنی طبیعت کا، انہوں نے یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، تو انہوں نے وہ رک گئے۔ اب سب چلے گئے، جب سب چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا، وہ اس بت گدے کی طرف آئے جہاں پر سارے بت رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو بڑی ان کے اوپر سجا، کیونکہ تہوار کا دن تھا تو ان کو بھی بڑا خوبصورت خوب سجایا ہوا، زیور ایور پہنائے ہوئے، اور ان کے آگے طرح طرح کے کھانے اور پھل اور چیزیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ چڑھاوے جو چڑھائے جاتے تھے، جو نذرانے ہوتے تھے، وہ دولت کے بھی ہوتے تھے، روپے پیسے اور زیورات وغیرہ بھی چڑھائے جاتے تھے، اور اسی طرح 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 کے کھانے اور پھل اور مٹھائیاں، یہ سب آج بھی آپ دیکھیں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے جن ملکوں میں یا جن علاقوں میں، تو آپ دیکھیں وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، جیسے کہ وہ ان کو کھائیں گے، حالانکہ وہ کس کے کام آتی ہیں، جو وہاں پجاری یا مجاور ہوتے ہیں ان کے کام آتی ہیں، یا پھر جو یہ اصل میں یہ جو ایک ہوتا ہے نا یہ سسٹم، یہ صرف ان پجاریوں کی کمائی کا نہیں بلکہ یہ ایک بڑا کمانے کا دھندا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے باثر لوگ حکومت کے جو ہوتے ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں۔ تو جیسے ایک بھتہ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا، یہ ایسا بھتہ ہے کہ جو لوگوں کی عقیدت سے فائدہ اٹھا کے لوگوں سے نکلوایا جاتا ہے، لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں، اور جتنا بڑا کام یا جتنی بڑی ان کی منت یا جو بھی خواہش ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور ظاہر ہے ان بتوں کو تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، نہ ان زیوروں سے، نہ ان مٹھائیوں اور پھلوں سے، تو وہ سب کے سب مٹھائی اور پھل بھی آپس میں ان پجاریوں میں ہی تقسیم ہوتے ہیں، بعد میں وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو زیور اور پیسہ ہوتا ہے وہ بھی کچھ ان میں اور کچھ اور ان سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان تک یہ سارے حصے بکرے ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ سومنات کا مندر آپ نے سنا ہوگا، محمود غزنوی نے جس کو توڑا تھا، وہ سومنات کا مندر جو تھا وہ ایک اس دور کے حساب سے بنایا گیا ایک بڑا یعنی ایسی چیز تھی کہ جو لوگ دیکھ کے نا جو ہے اس سے اور مروب ہوتے تھے، اور اس کی اب یہاں پر تو جیسے بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اور دیگر جگہ پہ بھی جو بت ہیں ان کی سب سے بڑی بات یہی کہی جاتی ہے نا کہ یہ تو اپنی جگہ پہ فکس ہیں، نہ یہ ہل سکتے ہیں، نہ یہ چل سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں۔ اس پہ بت کی کیا خاص بات تھی، بہت بڑا سا ایک بت تھا جو کہ کیا کرتا تھا، جب سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے تو وہ بت جو ہے وہ آگے کی طرف جھکتا تھا اور پھر سیدھا ہو جاتا تھا۔ یہ کرشمہ دیکھ کے، یہ وہ کرامات دیکھ کے، مطلب اور جو عقیدہ تھا ان کا وہ اور مضبوط ہو جاتا تھا، یعنی ابھی تو جو ہل نہیں رہے ان کے اوپر ہی اتنا فدا ہے، تو اگر کوئی ایک ہلتا جلتا بھی نظر آ گیا تو وہ تو بالکل ہی معبود 100% ہو گیا۔ تو وہ جب محمود غزنوی جب سومنات پہ مندر پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس کو وہاں کے جو پجاری اور وہ جو اس کی دیکھ بھال کرنے والے تھے
انہوں نے بہت بڑی رقم کی، اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی رقم اور زیورات اور گولڈ کی پیشکش کی کہ آپ جو ہے اس کو توڑے نہیں، آپ اس کو توڑے بغیر چلے جائیں۔ لیکن متوازی نے کہا کہ بہت ایک تاریخی جملہ تھا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا چاہتا ہوں تاریخ میں، اور اس نے اس کو توڑا، اور جب اس کو توڑا ہے تو وہ بت جو بہت بڑا جو بت تھا نا، وہ اندر سے سونے کے سکوں اور زیورات سے بھرا ہوا تھا، اور جب وہ اس کو توڑا تو وہ پتہ چلا کہ جو دیواریں تھی نا، اس کے سائڈز کی جو دیواریں، وہ پورا ایک میکینزم بنا تھا، جو ایک سسٹم میگنیٹ اور ایسے وہ لگائے ہوئے تھے، اور اس بت میں بھی ایسے وہ لگائے ہوئے تھے کہ جس کو وہاں سے اندر سے وہ کچھ پش کرتے تھے، یا کوئی پلی تھی کوئی جس کو چلاتے تھے، کہ جس کی وجہ سے وہ بظاہر دیکھنے میں وہ بت جو تھا نا، وہ نیچے سے اوپر سے سائڈ سے کہیں سے کسی چیز سے ٹکا ہوا نہیں تھا۔ ایک ہوا میں معلق بت جو ہے، وہ ایک تو ہوا میں معلق ہونا ہی ایک حیرت کی بات لگتی تھی، اور اس دور میں، آج کل تو اتنی سائنسی ترقی ہے کہ ان باتوں کو کوئی اتنی گھاس بھی نہیں ڈالے، لیکن اس دور کی بات سوچئے نا، اور پھر وہ جھکے، تو یہ تو بہت بڑا ان کے لیے تو بہت بڑا کرشمہ تھا۔ خیر بہرحال یہاں پر یہ بات میں نے ثانوی سی ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ خوب کھانے پینے کی چیزیں اور سب چیزیں رکھی ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، ان کی توہین کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھا کیوں نہیں رہو، کھاؤ نا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، تمہارے آگے تو اتنی اچھی سب چیزیں سجی ہوئی رکھی ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پھر انہوں نے اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا اٹھایا ہوا تھا، جس سے کہ انہوں نے بتوں کو جو ہے وہ توڑنا شروع کر دیا، اور بتوں کو توڑ پھوڑ کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو نہیں کچھ بھی کہا، نہ توڑا نہ کچھ کیا، بلکہ وہ ہتھوڑا اس بڑے بت کے ہاتھ میں ٹکا دیا۔ اب یہ کر کے وہ چلے گئے۔ جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے تو دیکھا کہ جن کی عبادت کرتے تھے، جو ان کے الہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کا تو ستیہ ناس ہوا ہوا، ان کو تو کوئی سب تہس نہس کر کے چلا گیا۔ کہیں گے یہ کون، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ تو اس واقعے میں بھی ایک بڑی کھلی دلیل تھی اگر وہ عقل سے کام لیتے، اور وہ یہ کہ اگر اتنی توڑ پھوڑ کی گئی ہے ان کے معبودوں کی، ان کا ستیہ ناش کیا گیا ہے، اگر وہ واقعی معبود ہوتے تو سب سے پہلے تو اپنے کو بچا لیتے، اور پھر جس کسی نے بھی ان کو یہ نقصان پہنچایا اس کا کیا حشر کرتے؟ تو جو ان کو توڑ پھوڑ کے چلا گیا، اس کا کوئی نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے، نہ اپنا کوئی بچاؤ کر سکے، تو یہ کتنی بڑی ایک دلیل تھی۔ یہ دیکھ کے ہی یہ بات کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا، لیکن عقل کے اندھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی کون ہے وہ ظالم جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے ایسا کہ جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے دیکھا سنا ہے کہ وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لے کر آؤ اس کو سامنے تاکہ اسے دیکھ سکیں۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ انہوں نے کہا اس کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ اسے دیکھ سکیں، یعنی لوگوں کے بڑے اجتماع میں اسے لاؤ تاکہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اس نے واقعی یہ بات کہی ہے، اس کی بات کو سنیں، اور پھر ہمارے خداؤں پر اس نے جو یہ عذاب نازل کیا ہے، جو تباہ کیا ان کو، تو اب ہم اس کا بدلہ ان سے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی سب سے بڑا مقصد تھا، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہ بتوں کے جو پجاری ہیں اور جو ان کی پوجا کرنے والے ہیں، ان سب کے سامنے ان کے باطل ہونے کی دلیل دیں، جو حجت ہے اس کو بیان کریں۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا کہ عید کا دن تمہارے وعدے کا ہے، اور یہ کہ لوگ صبح کے وقت اکٹھے کیے جائیں اس سورۃ میں۔ بہرحال جب وہ سب اکٹھے ہو گئے اور پروگرام کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے تو کہنے لگے اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ سورہ الانبیاء۔ انہوں نے کہا بلکہ یہ کام تو اس بڑے نے کیا ہے۔ مفہوم کیا تھا؟ مفہوم یہ تھا کہ بھائی یہ تمہارا بڑا تو سلامت بیٹھا ہوا ہے نا، اور وہ ہتھوڑا بھی اسی کے ہاتھ میں،
تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کو یہ پسند نہیں آیا کہ تم جو ہے ان چھوٹے بتوں کی بھی عبادت کرو، تو اس نے غصے میں آ کے ان کو مار دیا، ان کو توڑ دیا۔ تو اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں مطلب نہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے تو پوچھ لو، ان لوگوں سے پوچھ لو اگر وہ بات کرتے ہیں تو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ وہ ظاہر جواب اس کا کیا ہوگا، وہ کہیں گے وہ تو بات نہیں کر سکتے، اور وہ اس طرح اعتراف کر لیں گے کہ پتھر اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ٹھوس اور بے حس و حرکت ہیں۔ لیکن ہوا کیا، جب انہوں نے یہ کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ان سے پوچھو نا یہ اگر بتاتے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو بات کرتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب یہ بات نہیں کرتے تو پھر تم کس طرح سے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، لیکن وہ دلوں میں کیونکہ مان گئے تھے، لیکن اپنے دل میں تو انہوں نے یہ سمجھ گیا کہ بات ابراہیم علیہ السلام کی بات صحیح ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اور انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو، یعنی اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ، لیکن پھر فوراً ہی وہی والی بات ہے کہ جو کفر کا اور شرک کا جو وہ تھا نا وہ پھر غالب آ گیا، اور پھر اپنے آپ سے یہ کہنے لگے کہ ہماری غلطی ہے، ہم ان کو نگران کے بغیر چھوڑ کر گئے، یعنی کوئی نگران ان کے اوپر چھوڑ کر جانا چاہیے تھا، ہم نے یہ بڑا ظلم کیا۔ تو یعنی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کفر سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سے وہ اپنے کفر سے سرکشی سے واپس پلٹے تھے ایمان کی طرف، اور ایمان قبول کرنے سے پہلے ہی پہلے ایک دم سے دوبارہ جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ جواب جو دیا تھا نا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا تمہیں تو معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ بات نہیں کرتے، اور یعنی تمہیں تو پتہ ہے کہ بات نہیں کر سکتے، تو تم ہم سے یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ان سے پوچھ لو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دیتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ تمہارے لیے بھی تحفہ اور ان معبودوں کے لیے بھی جن کو تم اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ یعنی ایک سمجھنے والی بات، ایک سب سے سمپل دو باتیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ اگر کوئی بھی شرک کرنے والا، خاص طور سے بتوں کی پوجا کرنے والا، صرف اکیلے میں بیٹھ کے خود اپنے دل میں یہ بات کو سوچے سچے دل سے، بالکل یعنی کسی بھی سائیڈ نہ لے اور یہ سوچے، تو یہ دو باتیں صرف اتنی بڑی دلیل ہیں کہ کوئی بھی شرک پر قائم نہ رہے۔ سب سے پہلی تو یہ کہ جو بات نہیں کر سکتے، جو چل نہیں سکتے، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، وہ کسی اور کے لیے کس طرح سے اس کے الہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کس طرح فائدہ، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ دوسری بات یہ کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ یعنی اللہ تو ہم تو اللہ کو اس کو سمجھتے ہیں نا جس نے ہماری تخلیق کی ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، تو تم اس کو اپنا اللہ سمجھتے ہو، الہ بناتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ تو تم نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ تمہارا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لکڑی سے بناؤ یا پتھر سے بناؤ یا جس طرح سے بھی تم بناتے ہو ان کی، اور جو بھی ان کی شکل صورت بناتے ہو جیسی تم چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ کبھی کسی ڈاکیومنٹری میں یا اس میں نے دیکھا تھا کہ جہاں پر یہ وہ بنتی ہیں نا، مورتیاں بنتی ہیں، باقاعدہ جو ہے نا یہ کارخانے ہیں، اور ان کارخانوں میں جو ہے نا، یعنی اب تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ مشینری کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے کام ہو رہا ہے۔ پہلے ہاتھوں سے بناتے تھے نا بتوں کو، یا اب کیا ہوتا ہے کہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ بن بن کے نکل رہے ہیں، کئی سر بن کے نکل رہے ہیں، پاؤں پھر ان سب کو اسمبل کیا جا رہا ہے، ان کو جوڑ کے بنایا جا رہا ہے، پھر ان کو ڈریس اپ کیا جا رہا ہے، پھر ان کا میک اپ کیا جا رہا ہے، پھر ان کو زیور پہنائے جا رہے ہیں۔ یار اتنی اسٹوپڈیٹی ہے کہ اگر ذرا سا بھی سوچیں کہ یہ معبود ہے جس کے پرزا جو ہے وہ مشین میں ٹکڑوں کی شکل میں جو بن رہا ہے فیکٹری میں، اور اس کو ہم جوڑ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے،
پہلے تو صرف بنا ہی رہتے نا، تراش رہتے، اب تو وہ اور اس سے بھی زیادہ ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ جمع کر کے ان کو اسمبل کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو من چاہی شکلیں ان کی بنائی جا رہی ہیں، ان کے ویسے میک اپ کیے جا رہے ہیں، ان کے ویسے ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کس طرح سے اگر ذرا سا بھی ان میں عقل اور شعور ہو تو وہ خود سوچیں کہ یہ ہمارے الہ کیسے ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، جن میں اتنی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں چاہیں تو خود سے لگا لیں، ہم جہاں فٹ کرنا چاہیں کر دیں. اگر ہم ہاتھ کی جگہ پاؤں لگا دیں، پاؤں کی جگہ ہاتھ لگا دیں، ناک کاٹ دیں، چپٹی کر دیں، وہ کچھ کر سکتے؟ کتنا احمقانہ. یہ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کس طرح انسان کے حواس اور اس کی عقل اور اس کی شعور ہر چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے. اور یہ کیوں کر سکتا ہے؟ ایک مومن کا تو نہیں کر سکتا نا. کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. جس راستے پہ وہ لے کے جا رہا ہے، جو بات انہیں سمجھا رہا ہے، جو طریقہ ان کو سکھا رہا ہے، وہ وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس طرح جو شیطان کی پیروی کرتا ہے نا، پھر وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہی دیکھتا ہے اور وہی سمجھتا ہے جو کہ وہ شیطان ان کو دکھانا اور ان کو سمجھانا چاہتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب کوئی جواب بن ہی نہیں پڑا، جب انہوں نے یہ کہا کہ تم نے تو اپنے ہاتھوں سے لکڑی اور پتھر سے جن بتوں اور مورتیوں کو تراشا ہے، اپنی مرضی سے ان کی شکل اور صورت بنائی ہے، پھر تم کس طرح ان کی عبادت کرتے ہو؟ حالانکہ تم کو تو اس اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا. تم خود سے تو نہیں بنے ہو نا. کس نے بنایا تمہیں؟ اللہ نے. اب ان باتوں کا جب جواب بن نہیں پڑا، اور ہوتا یہی ہے کہ جاہل کے ساتھ جب بھی کوئی مقابلہ یا کوئی بحث یا کوئی مکالمہ ہوتا ہے نا، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جاہل جو ہے اس کو جب کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوتا تو پھر وہ بدتمیزی پہ اور نقصان پہنچانے پہ اتر آتا ہے. ایک پڑھے لکھے سمجھدار شخص میں اور ایک جاہل میں یہی فرق ہے. ایک پڑھے لکھے شخص کو، ایک سمجھدار آدمی کو آپ کسی بات میں کوئی سمجھانا چاہیں گے، کوئی دلیل دیں گے، تو اگر اس کے پاس بھی اس کے اس رویے، اس عمل کی کوئی دلیل ہوگی، وہ دلیل پیش کرے گا. آپ کی دلیل کا جواب دلیل سے دے گا، آپ کی بحث کا جواب مدلل انداز میں دے گا. اور اگر اس کی بات صحیح ہوگی تو آپ اس کی بات کو مان لیں گے، اگر آپ بھی ایک پڑھے لکھی ذہن اور سوچ کے مالک ہیں. اور اگر آپ کی بات اس کو صحیح لگے گی، دلائل آپ کے زیادہ صحیح ہوں گے، اوتھینٹسٹی آپ کی بات میں زیادہ ہوگی، تو وہ آپ کی بات مان لے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وقتی طور پہ فرض کریں نہیں بھی مانے گا، لیکن اس کے دل میں یہ بات ضرور رہے گی اور وہ اس پہ غور و فکر کرے گا، اور ہو سکتا ہے فوراً نہ مانے تو کچھ عرصے میں مان لے. لیکن اس کے برعکس کیا ہے؟ ایک جاہل آدمی کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ایک جاہل آدمی کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بات مانتا نہیں ہے، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف سے دلائل کے لحاظ سے اس کی شکست ہو رہی ہے اور اس کے پاس کوئی جواب، کوئی مدلل جواب نہیں ہے، بلکہ کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اس شخص سے دشمنی پہ اتر آتا ہے. اور یہی اس قوم کا بھی حال ہوا. اور انہوں نے کہا کہ اس کا علاج کیا یہ ہے کہ اب اس کو کڑی سزا دی جائے، اور اس لیے کہ اب ایسی اس کو سزا دیں کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ کس طرح سے اس نے جو ہے ہمارے جو معبود تھے ان کے ساتھ کیا ہے. تو اب اس کو ایسی سزا دی گئی ہے کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو. کیونکہ مناظرہ تو وہ کر نہیں پائے، مناظرے کے لیے ہی جمع کیا تھا، لیکن ان کے پاس تو کوئی دلیل اور حجت تھی نہیں، تو وہ کر کیا سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یعنی ایک کمپین چلائی گئی، ایسی کمپین چلائی گئی جس میں تمام لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ بھی اس میں نیکی کے کام میں حصہ لیں، اور ایک ایسی آگ بھڑکائی جائے، ایسی آگ جلائی جائے جس کی آگ اور تپش جو ہے نا وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آئی ہو. اور اس آگ میں جو ہے ان کو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے. کہا یہ جاتا ہے، روایات ہیں کہ ایک مدت تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، اور پھر ایک بہت بڑا گڑھا تیار کیا گیا اور اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ بھڑکائی گئی.
اور جب آگ بہت بھڑکنے لگی اور اس کے شعلے جو ہیں وہ سرخ شعلے یعنی اوپر تک اٹھنے لگے، تو اب یہ ہوا کہ وہ اس آگ کی تپش اتنی تھی کہ اس آگ کو تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ تک ڈالے کون جائے کون، کیونکہ دور دور تک اس کی آگ کی لپٹیں اور اس کی تپش اور گرمی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک وہ بنائی گئی جیسے گلیل ہوتی ہے نا، منجنیق کہتے ہیں، پرانی اس میں کبھی دیکھا ہو شاید آپ نے کہ وہ ایک مشین سی ہوتی ہے جس میں کہ وہ رسیوں سے اس کو ایک پیالہ سا لوہے کا ہوتا ہے اور وہ ایک راڈ سی ہوتی ہے جس سے وہ مشین سے جڑا ہوا ہوتا ہے، مینول ہوتی ہے وہ، کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی، اور وہ رسی سے باندھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر خوب ایک بڑا سا، یا تو عام طور سے جنگوں میں پہلے جو ہے نا یہ استعمال ہوتی تھی، کیونکہ جنگیں لڑی جاتی تھیں تو بادشاہ اور جو بادشاہ کیا بلکہ شہر جو ہوتے تھے، میں نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی بتایا تھا نا کہ شہر جو ہوتے تھے نا وہ فصیل میں ہوتے تھے، یعنی فصیل سے مطلب ہے کہ اس کے چاروں طرف باؤنڈری ہوتی تھی اور اس میں مختلف گیٹس ہوتے تھے جو صبح کھلتے تھے اور وہاں سے چیکنگ ہوتی تھی، لوگ ایسے ہر ایک نہیں آ سکتا تھا، اور پھر وہ جو ہے گیٹ رات کو پھاٹک جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے تھے، اور وہ جو فصیل ہوتی تھی اس کے اوپر میرے پاس کوئی پکچر ہوگی تو میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی، تو وہ اس پر جو ہے جگہ جگہ فوجی جو ہوتے تھے سپاہی وہ پہرا دے رہے ہوتے تھے رات میں بھی، اور جب جنگ کا وقت ہوتا تھا تو وہاں پر نفری بڑھا دی جاتی تھی، زیادہ سپاہی ہوتے تھے جو تیر انداز ہوتے تھے اور وہ وہاں جو اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ اس طرح سے قلعے میں داخل ہونا یا شہر میں داخل ہونا کسی بھی فوج کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا، اس کا ایک صرف راستہ یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح سے دروازے کو کھول دیا جائے، وہ پھاٹک جو بڑے بڑے ہوتے تھے وہ توڑ دیے جائیں یا کھول دیے جائیں، اور جب وہ کھول دیے جاتے تھے تو پھر ایک ریلے کی شکل میں فوج اندر آ سکتی تھی، لیکن یہ بات وہاں رہنے والوں کو بھی پتہ ہوتی تھی، اور اس لیے ان کی حفاظت کے لیے خاص طور سے جو ہے وہ سپاہی تعینات کیے جاتے تھے۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ دور سے کر سکتے تھے کیونکہ قریب آتے تھے تو تیر چلا کے ان کو نیچے، ظاہر ہے دو بدو لڑنے میں تو تلوار یا نیزہ تو جب کام آئے گا نا، اب کوئی اگر قلعے کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے یا دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح چڑھ کے اس طرف جا کے اس پھاٹک کو کھول دے، تو پھر کیا تھا، تو وہ تیروں سے اس کو مارتے تھے، تو وہ تیر انداز جو تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے، تو اب ان کو مارنے کے لیے بھی اور اس پھاٹک کو کھولنے کے لیے بھی دور سے ہی کچھ کیا جا سکتا تھا، تو وہ دور سے جو کیا جاتا تھا نا وہ یہ تھا، یہ منجنیق ہوتی تھی کہ اس کے اوپر وہ گولے رکھے اور وہ رسی نیچے سے اس کو کھول دیتے تھے، تو وہ پورے پریشر سے، جیسے ایک آپ یہ سمجھے جیسے اسپرنگ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بال رکھی اور اس کو جیسے ہی چھوڑا تو وہ اسپرنگ کے ذریعے دور تک جاتی ہے، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتی تھی، تو وہ منجنیق جو تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کے اور اس کے ذریعے ان کو اس آگ میں پھینکا گیا، یعنی اتنی وہ آگ کی شدت تھی کہ لوگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ آگ میں ان کو ڈال دیا گیا، اور جیسے ہی آگ میں ان کو ڈالا گیا اللہ پاک نے آگ سے کیا کہا، آگ کی خاصیت کیا ہے، آگ کی خاصیت ہے جلانا، لیکن اس کی جو بھی خاصیت ہے اللہ کے حکم سے ہی ہے، اور اللہ نے جب اس کو یہ حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا اور ان کو کر دیا خسارہ پانے والوں میں سے، تو وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو کسی طرح سے بھی کوئی ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ کہتے ہیں کہ پھولوں کا باغ گلزار بن گئی وہ آگ۔ تو یہاں پر میرے خیال سے ختم کرتے ہیں، مزید پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔